السلام علیکم ناظرین، ਅੱਜ ਵਸੀਮ ਬਦਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਟਾਟਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਗਿਲਗਿਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਾਰਮ 47 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਰੜ ਆਗ ਬਗੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਏ 2 ਟਕੇ ਦੇ ਐਂਕਰਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਸੀਮ ਬਦਾਮੀ ਨੇ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਰੜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾइब भी करो और बेल आइकन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी हिफ्ज़ व ईमान रखे। देखिए, क्योंकि एक बातचीत का माहौल है, हाँ, और एक बातचीत जारी है, एक ऑनगोइंग सिचुएशन है, तो एक अभी बातचीत चल रही है। अब बातचीत का क्या नतीजा निकलता है ये वक्त बताएगा, ये देखने वाली बात है। एज ऑफ नाउ मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये बातचीत जो है वो जारी है और उसके मुख्तलिफ मराहिल जो हैं वो चल रहे हैं, हाँ, और इसका आउटकम का इंतजार करना होगा कि इस बातचीत का क्या आउटकम निकलता है। वैसे साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहा हूँ अभी मैं, आपके कट्टर सियासी मुखालिफ पीटीआई की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कहें कि देखो सियासी मुखालफत में वो तो किसी भी हद तक चले जाएंगे। मौलाना साहब कहते हैं और आज कह रहे हैं, और जाहिर है मौलाना साहब का एक पूरा बैकग्राउंड है, आपसे भी कुर्बत है और अफगान तालिबान और अफगान इशू के हवाले से रेलेवेंस है उनकी। वो ये कहते हैं कि जनाब तासुर देते हैं कि तालिबान जो है वो अगर आज मुखालिफ कैंप में चले गए तो ये तो हमारी गलत पॉलिसियों का नतीजा है। वो ये कहते हैं कि जनाब बातचीत के जरिए तासुर देते हैं कि मसला हल हो सकता है। मैं स्ट्रेट सवाल की तरफ आता हूँ। वो ये भी कहते हैं कि मैं भी इस हवाले से अपना किरदार अदा कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक साजगार माहौल देना होगा। मेरा सवाल ये है कि इस सारी सूरत हाल में, गिवन हिज बैकग्राउंड एंड रेलेवेंस एंड एवरीथिंग, मौलाना फजलुर रहमान साहब रेलेवेंट हैं इस मामले को बेहतर कर सकते हैं, या आप कहें कि नहीं बदामी साहब मामला इससे बहुत आगे चला गया। देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी इज्जत है और हम उनके हमेशा कदर की निगाह से देखते हैं, और वो अफगान तालिबान रजीम के साथ बातचीत में वो शरीक भी रहे हैं एक अरसे के लिए। मगर देखिए, जिस वक्त सूरत हाल है, हाँ, पाकिस्तान ने तो हर मुमकिन कोशिश की। पाकिस्तान की डिमांड क्या है? पाकिस्तान की एक डिमांड है कि भाई हमारे लोग ना मरें, जी जी, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वायलेट ना हो, हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी ना हो, और अफगान सरजमीन इस काम के लिए इस्तेमाल ना हो, अफगानिस्तान उनको सहूलत ना दे उन दहशतगर्दों को। हमारी तो सिर्फ इतनी डिमांड है। अगर इसके लिए कोई इंडिया जाके बैठता है तो ये अफगान तालिबान रजीम का अपना कसूर है। और जब ये इन्होंने हमारी मगरबी सरहद पे हमले करने की भी जुर्रत की तो उस वक्त जो मुंह तोड़ जवाब दिया, तो फिर भागे क्यों वहाँ से? तो देखिए, ये अफगान तालिबान रजीम का हमेशा से एक दोहरा मयार रहा है, मुनाफकत रही है, एंटी पाकिस्तान स्टांस को लेके चले हैं। पाकिस्तान ने तो हत्तल मसाक कोशिश की। कितनी दफ़ा आपने देखा कि वज़ीर दफ़ा वहाँ पे गए, DGI वहाँ पे गए, आपने देखा कि चाइना के साथ ट्राइलैटरल टॉक्स हुई, तो पाकिस्तान तो हर टॉक्स में शरीक रहा है। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान पे हमले होते रहेंगे और ये वहाँ पे मुंह दूसरी तरफ कर लेंगे कि जी हमें पता नहीं है, तो ये काम नहीं चल सकता। आज की दुनिया में यूं पता लग जाता है किसने क्या करवाया, और एविडेंस जो है वो फोरेंसिक एविडेंस सामने आ जाती है। तो इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, ये अफगान तालिबान रजीम का कसूर है, और हम अब इनको इससे बिल्कुल वो जो है बरी। सलिम, मुझे बताइएगा कि जब अब मुज़ाकरात की एक कोशिश की जा रही है और नाकाम होते हैं तो क्या करना है ये भी इंदिया दिया जा चुका है, तो आपको इसमें क्या खामी नजर आती है जो आपके कुछ नाक़दीन कहते हैं या कुछ अफगान उमूर के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत अच्छा हो कि फजलुर रहमान साहब या लाइक्स ऑफ फजलुर रहमान साहब या सुहेला अफरीदी, जो कि सबसे मुतासिरा सूबा है KP के, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव, या उनकी यानी PTI से कोई नुमाइंदगी, इसलिए कि वो एक सबसे मुतासिरा सूबे के हाकिम है वो उस वक्त, उनको शामिल कर लिया जाए तो बेहतर इसलिए, यानी ये तो तनकीद होती है, इसका जवाब दीजिएगा, कि वो कहते हैं बेहतर इसलिए है कि दो काम होंगे, या तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, हम भी बार बार कह रहे हैं कि हम तो जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं, तो या तो कामयाब हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, या अगर नाकाम भी होंगे तो कम से कम इन अनासिर को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि साहब इन लोगों ने मामला मिस हैंडल किया है। नहीं, देखिए, ये माजी में बहुत सारे लोग शरीक रहे हैं, और PTI का आपने देखा, PTI का तो एक प्रो टेररिस्ट स्टांस है। उनके जो वजीर आला हैं, जो इग्नोरेंट हैं, जो एक कोलेटरल डैमेज की तो बात कर देते हैं, मगर उनको समझ ही नहीं है कि एडिंग और अबेटिंग क्या चीज होती है, कि जो दहशतगर्द को पनाह दे, जो दहशतगर्द की सहूलत कारी करे, वो दहशतगर्दी में बराबर का शरीक है।
دیکھیں پی ٹی آئی نے تو ان دہشت گردوں کو واپس لا کے بسایا. دے آر پارٹ آف دا پرابلم ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. 2018-19 کا ان کا دور تھا نا, جب انہوں نے کہا دہشت گردوں سے بات ضروری ہے, ہم ان کو واپس لا کے بسا رہے ہیں. آج اس قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. ان کی کیا بات کرنی, ان کا تو سٹانس ہی فتنہ الہندوستان والا ہے. جو کیمپین پی ٹی آئی چلاتی ہے وہی انڈیا چلا رہا ہوتا ہے. چلیں لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ, یہ تو بالکل کلیئر ہے. مولانا کا ایک, جیسے میں نے کہا, کردار کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ماضی میں وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں, مگر اب صورتحال ایسی آ گئی تھی کہ جس کے اندر جو بات چیت ہو رہی ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ, اس میں آبویسلی ایک اسٹیٹ کے نمائندے دونوں طرف سے شریک ہیں. تو لیٹ سی اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک, ویسے اباؤٹ دا چیف ایگزیکٹو آف خیبر پختونخوا, کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ جب تک وہ انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں میں اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لاتے ان کو اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دیا جائے گا؟ وہ آج بھی نہیں مل پائے. وہ دیکھیں یہ وزیر اعلیٰ کا کیا رائٹ ہے کہ ایک کنوکٹڈ کرمنل کو ملنے کا. ایک بندہ جس کے خلاف ایک کنوکشن موجود ہے, سزا یافتہ شخص ہے, تو اس ملک میں کیا نیازی لا رائج ہے کہ انہوں نے ملنا ہی ملنا ہے؟ یہ آئین میں لکھا ہے, قانون میں لکھا ہے. کہاں رائٹ ہے اس بندے کا کابینہ بنانے سے انکار کرنا, مجھے میری ملاقات کراؤ, تصویریں صاف کرنا, جوتیوں کے ناپ دینا؟ اور بھائی لا اینڈ آرڈر کو جا کے نمٹو. خیبر پختونخوا کے اندر, خیبر پختونخوا میں محب وطن پاکستانی بستے ہیں. مجھے یہ بتائیے 12.5 سال میں انہوں نے کیا ایک بھی پی کے ایل آئی لیول کا اسپتال بنایا؟ کیا انہوں نے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے حالات بہتر کیے؟ کیا اورنج ٹرین جیسا کوئی ایک ٹرین کا منصوبہ بنایا؟ کیا انہوں نے دانش اسکول جیسے کوئی ایک اسکول بنائے؟ کیا انہوں نے لیپ ٹاپ کا وہاں پہ اجرا کیا؟ یہ تو دیکھیں نا, یہ تو بہت اچھا ہے ویوز کے لیے اور ٹک ٹاکس کے لیے اور لائکس کے لیے آپ پلیٹ تو گیلری کریں, عشق فلاں میں مارا جاؤں گا. بھائی عشق پاکستان سب سے آگے ہے. جس دن آپ پولیٹیکل لیڈر یا پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان سے بڑا سمجھیں گے تو پھر آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کسی دوستو باقی ویڈیو ویکھن تو پہلے تھوڑے اگے اگر میں ایک سوال کراں کہ جڑے گلگت وچ الیکشن ہوئے کیا وہ واقعی نون لیگ یا پیپل پارٹی نے جیتے یا پی ٹی آئی نے جیتے؟ تسی اپنی رائے دا اظہار جڑا ہے وہ کمنٹ سیشن وچ کرو, اور میں بھی کوشش کراں گا کہ تھوڑے ہر کمنٹ دا رپلائی کر سکاں. تھوڑی بہت مہربانی. اور میرا یہ ماننا ہے, میرے ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان کمز فرسٹ. تو عشق پاکستان سب سے پہلے ہے اور عشق پاکستان ہمیشہ سب سے پہلے رہے گا. یہ جو ڈرامے کرنا اور ایک گمکس کرنا, سٹنٹس کرنا, یہ بڑے اچھے لگتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, مگر آن گراؤنڈ سچویشن جا کے دیکھیں. آپ اسکول, کالج, ہسپتال, یونیورسٹیاں بنا نہیں سکے 12.5 سال میں, اور دہشت گردی کو آپ نے بلکہ پروموٹ کیا. اب جو اس دن ایس پی صاحب شہید ہوئے ہیں, یا بنو کی مسجد میں لوگ شہید ہوئے, یا اے پی ایس پشاور کے بچے, ان کی روحیں پوچھ رہی ہیں سہیل آفریدی سے کہ بھئی تمہارا یہ کیا بیانیہ ہے کہ تم دہشت گردوں کی پشپنائی کر رہے ہو, دہشت گردوں کی ایک سپورٹ کی بات کر رہے ہو, جبکہ تمہارا کام تھا کہ بلٹ پروف گاڑیاں اپنے لوگوں کو دیتے, پولیس کو. تمہارا کام تھا کاؤنٹر ٹیررزم کی اسٹریٹجی بناتے. آتے ہی پوچھتے کہ سیف سٹی پشاور مکمل ہوا کہ نہیں ہوا. آتے ہی پوچھتے کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ٹریننگ ہوئی کہ نہیں ہوئی. آتے ہی پوچھتے کہ فورینسک لیب بنا کہ نہیں بنا. ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے, مگر پولیٹیکل بیان بازی میں بہت اچھی آتی ہے, اور گورننس سے ہمارا تک کوئی تعلق نہیں. منسٹر صاحب آپ یہ کہنا جیسے انہوں نے افغان ایشو پہ تو بالکل ہی ایک آپ نے بلکہ کہا کہ جو انڈیا کی پالیسی وہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے. بگ اسٹیٹمنٹ ٹو میک. ہر ایک چیز پہ تو مخالفت وہ نہیں کر رہے. فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے رہ کے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کہتا ہے کہ افغان باشندے جو پاکستان میں 25-30 سال سے رہ رہے ہیں, خیال تو ہمارا رہتا ہے کہ ان کو پاکستان کے NICs دیے جائیں گے, لیکن اب چونکہ ریاست کی یا گورنمنٹ کی پالیسی بن گئی ہے تو ٹھیک ہے, ہم بھی اس کو مانتے ہیں, اور اب ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو عزت و احترام سے واپس بھیجا جائے. تو ایسا تو نہیں کہ ہر بات میں مخالفت کر رہے ہیں. ان کے اس اسپیسیفک بیان کی آپ حمایت کریں گے, تعریف کریں گے؟ دیکھیں اس سے تو دیکھیں نا, کوئی عزت احترام تو سب کر رہے ہیں, اور عزت احترام سے ہی بھیج رہے ہیں واپس. ہم نے اتنا عزت احترام سے ہی ان کی مہمان نوازی کی ہے, اتنی دہائیاں. بالکل یہ واپس جانا ہے, اور یہ اٹل فیصلہ ہے, اس میں تو میرا خیال ہے کوئی اختلاف ہے نہیں. مگر ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں نہ آنا, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے بالکل ایک اگنورنس اور ایک بالکل جہالت پہ مبنی بیان دے دینا, اسٹیٹسٹکس کا پتہ نہ ہونا کہ جی کتنے لوگ جو ہیں وہ سویلین شہید ہوئے ہیں, کتنے فوجی شہید ہوئے ہیں, کتنے پولیس والے شہید ہوئے ہیں, اور ایک کولیٹرل ڈیمیج کی بات کر دینا دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے لیے. تو دیکھیں نہ لا پڑا ہے, یہ بیسیکلی بزدار کا ایک KP ورژن ہے کہ ہم نے گورننس نہیں کرنی, ہم نے لوگوں کو ریلیف نہیں دینا, ہم نے پرائس کنٹرول میکانزم نہیں لگانے, ہم نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں کرنے. ہاں ہم نے اس کے لیڈر جو ہے اس کو بڑھاوا دینا تو ضرور دیں, مگر یہ بزدار ماڈل بہت دیر چل نہیں سکے گا KP کے اندر. اگر یہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کا رخ کرتی ہے آنے والے دنوں میں, جس کا امکان ہے,
آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ حکومتی ترجمان کی حیثیت سے بتا دیجیے. سب کہاں سپورٹ رہی ہے اتنی، لوگ تو اب نکلتے نہیں ان کے کہنے پہ. شوق پورا کر لیں. اسلام آباد پہ دیکھیے، جہاں پہ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، پاکستان کو لوگ اکنالج کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ 7 جہازوں کا روز ذکر کرتے ہیں. چائنا میں عزت ہے، ایسٹ ویسٹ ہر جگہ پاکستان ریلیونٹ ہے. پاکستان ایک ملٹری اسٹرانگ کنٹری کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. اکانومی آپ کی اوپر جا رہی ہے. ورلڈ بینک آپ کے FBR کے ریفارمز کی تعریف کر رہا ہے. تو وہاں پہ اسلام آباد کیا لینے آنا ہے؟ اسلام آباد کسی کو اجازت نہیں ہے آ کے سیز کرنے کی. یہاں پہ بالکل ایک امن امان چل رہا ہے، سکون چل رہا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ آج بھی لیپ ٹاپ تقسیم ہوئے. ایک ڈاکٹر بچی بلوچستان کی آپ نے دیکھا، اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ایک شہید کا بیٹا KP سے آیا، اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو یہ پاکستان ہے، اور اس کے اندر دارالحکومت پہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آ کے معاملات زندگی کو جو ہے وہ آ کے مفلوج کر دے. تو جو کرنا ہے اپنے صوبے کے اندر کریں، آرام سے کریں، مگر KP کے عوام بھی ایک دن ان کا گریبان پکڑیں گے کہ تم نے عوام کے لیے کیا کیا. کرنا ہے اپنے صوبے میں کریں، اسلام آباد آنے کی اجازت نہیں ہوگی. ہے تو پالیسی سٹیٹمنٹ لگ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اب آخری 2 سوالات، چونکہ میں نے اپنی اگلے جو مہمانان ہیں ان سے یہی اسی رب بن جائے گا میرا. غزہ میں امن فورسز کا حصہ بننے کا فیصلہ ہو گیا ہے کیا؟ ایسی کوئی معلومات میرے تک ابھی تک نہیں آئی ہیں، اور بہت قبل از وقت ہوگا اس پہ کامنٹ کرنا. ابھی فی الحال میرے پاس اس حوالے سے کوئی معلومات آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. آخری سوال، پنجاب گورنمنٹ نے اپنے طور پہ جناب کے مدرسہ ریفارمز یا وہ ساری باتیں کہ جناب وہ ایک قومی ادارے میں لانا چاہیے اور ٹیررزم نہیں ہو، بس ساری باتیں، قصہ مختصر ہے کہ مدارس کے حوالے سے کچھ اقدامات کیے. آج کسی اور کی بات نہیں کر رہا میں، آپ کے اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کے اپنے سے کہہ رہا ہوں، بڑا اچھا آپ لوگوں کا تعلق ہے. ان کے الفاظ سے یہ ہیں کہ شرم آنی چاہیے 10,000 روپے 25,000 غلطی 10,000 کہہ گئے تھے کہ 10,000 روپے دے کے خریدنے کی کوشش کر رہے ہو، ہم یہ 10,000 آپ کے منہ پر واپس مارتے ہیں. یہ مولانا صاحب کا یہ مزاج نہیں، اس طرح کی زبان. اتنا سخت انداز سے انہوں نے ریبٹ کیا اور کہا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں مدارس کو خریدنے کی. کیا کہیے گا؟ دیکھیے، مولانا بزرگ ہیں ہمارے، ایک فطری طور پہ اتحادی بھی رہے ہیں، جی بڑے بھی ہیں. میری تو ان سے التجا ہوگی کہ رویے میں نرمی اور شائستگی لانی چاہیے، اور یہ بات کرنے کے اور 100 طریقے ہیں، اور یہ بات اور طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے. ہم ان کا ادب احترام کرتے ہیں، اور سیاست کے اندر رواداری اور وفاداری کو مولانا نے بہت فروغ دیا ہے. تو مولانا کو اپنی ہی قائم کی ہوئی روایات جس میں وفاداری اور رواداری ان کے لیے ہمیشہ سر فہرست رہا ہے، اس میں ان کو زبان کی نرمی اور لہجے کی شائستگی کو قطعاً نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کو برقرار رکھنا چاہیے. باقی اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف بھی جو ہے وہ عزت، تکریم اور تہذیب و تمدن کے دائرے کے اندر. جنہوں تے بیلیو تسی وفاقی وزیر عطا تارڑ بلکہ ٹاٹر صاحب دی گفتگو سنی. تھانوں پتہ ہے کہ جھوٹ بولن وچ اے شخص بڑا ماہر ہے، اور اس واسطے اینوں پاکستان دا وفاقی وزیر بنایا گیا ہے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات بنایا گیا ہے. اور اے جس بھی پروگرام وچ یا جس بھی شو وچ جاندا ہے اوتھے اینکراں نوں دھمکیاں لاندا ہے کہ اگر تسی میرے کول عمران خان دے بارے یا دھاندلی دے بارے یا فارم 47 دے بارے سوال کیتا تے پھر میرے تو اچھا کوئی بھی نہیں ہوئے گا، یعنی کہ میرے تو برا کوئی بھی نہیں ہوئے گا. کیونکہ ناظرین، جڑا دھمکانا، ڈرانا یا غنڈہ گردی کرنا یہ نون لیگ دا پیشہ ہے، اور نون لیگ ہمیشہ جڑا اس چیز نو استعمال کردی رہی ہے. آج یہ PTI دے الزام لاندی ہے عمران خان تے یا طاہر القادری تے الزام لاندی ہے کہ انہوں نے دھرنا دیتا اور انہوں نے اداریاں تے حملے کیتے، انہوں نے اس طرح کیتا، انہوں نے سپریم کورٹ تے حملہ کیتا، انہوں نے پارلیمنٹ تے حملہ کیتا. مگر ناظرین، جدو نون لیگ نے سپریم کورٹ تے حملہ کیتا اور سپریم کورٹ دے عمارتاں تے انہوں نے کپڑے سکنے پائے، تو اس ٹائم انہوں دا ضمیر نہیں جاگیا. اس ٹائم انہوں نے نہیں سی پتا کہ پاکستان دی اعلیٰ عدلیہ ہے اور پاکستان دا آخری فیصلہ ایتھے ہوندا ہے. مگر تھانوں پتہ ہے کہ پاکستان دے وچ کدوں بھی حکومت رہ سکتی ہے اور کدوں بھی حکومت بن سکتی ہے. ان دی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح پاکستان دی کرکٹ جو ٹیم ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کدی وڈی تو وڈی ٹیم نو ہرا دیندی ہے اور کدی چھوٹی تو چھوٹی ٹیم تو ہار جاندی ہے.
ਐਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਡਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਉਹ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਗਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਲਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਖਸੂਸ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਉਹ ਵੀ PTI ਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜਮਾਤ ਹੈ, 17-18 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ PTI ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਪਾਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ PTI ਨੇ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। PTI ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, PTI ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ MP ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੇ PTI ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਆਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ व ਅਮਾਨ ਰੱਖੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।